बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मोहम्मद काज़मी एक बार फिर हाज़िर है अपने नए वीलॉग के साथ। ये वीलॉग थोड़ा-सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम अराउंड 8 स्टोरीज़ को कवर कर रहे हैं और थोड़ी-सी डिटेल भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीलॉग है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो बिल्कुल आपके लिए नई होगी। तो इस वीलॉग का आगाज़ करते हैं अपनी पहली स्टोरी के साथ। पहली स्टोरी है, इसराइल is continuously attacking Syria with drone strikes। और उसमें एक रूस कम्युनिटी है जिसको वो हेल्प आउट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या सारी स्टोरी है, इसराइल गवर्नमेंट के क्या मसाइल हैं इस वक्त इंटरनेशनली ग्लोबली, वो क्या कर रहे हैं और इसराइल का इसमें इंटरेस्ट क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टोरी है हमारे पास मूसा मोनिका की, जो कि अब गिरफ्तार हो गए हैं। इसको भी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ये हमारे माशरे की बीमारी क्या है और हमारा माशरा इसको किस तरह से हाईलाइट कर रहा है। इज़ इट मोर अबाउट पॉइंट स्कोरिंग या वाकई हुकूमत जो है वो इसका सलूशन चाहती है। हमारी तीसरी रिपोर्ट है कलात में जो बस की ट्रेजिडी हुई है, उसमें 3 लोग शहीद हुए हैं और 13 ज़ख्मी हुए हैं। तो इसका भी थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। चौथे नंबर पे है कि रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू, जो कि यूके का सबसे बड़ा एयर शो है, उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स ने पार्टिसिपेशन किया और बड़ी पजीराई मिली है पाकिस्तान को। तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। इसको भी थोड़ा सा डीप डाउन डाइव करेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्करेजिंग न्यूज़ पे आएंगे, जो कि है कि मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा कपास की जो दरामदाद हैं वो कपास की प्रोडक्शन से इंक्रीज़ कर गई हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जमशेद दस्ती साहब, जिनको इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस पे भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे, इलेक्शन कमीशन का थ्रू आउट रोल क्या रहा है और रिसेंटली क्या मसले मसाइल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे एफबीआर। ये एक इनकरेजिंग न्यूज़ है कि एक्टिव टैक्स पेयर्स का मुसलसल इजाफा हो रहा है और अराउंड 8 मिलियन टैक्स पेयर्स जो हैं वो फाइलर बन चुके हैं। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ और इसके लिए मज़ीद हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम पंजाब असम्बली की प्रायोरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एक बहुत ही मज़े का रेजोल्यूशन सबमिट हुआ है, उस रेजोल्यूशन पे थोड़ा सा गौर फ़िक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसराइल की ड्रोन स्ट्राइक्स जो कि सीरिया में हो रही हैं और दरूज़ कम्युनिटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे हु आर द द्रूज़, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। दरूज़ एक सीक्रेटिव और यूनिक एंथो रिलीजियस ग्रुप है जो 10th सेंचुरी में इस्माइली शिया इस्लाम से इवॉल्व हुआ है, मगर आज वो अपने आप को इस्लाम से अलग आइडेंटिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि वो अल मुवाहिदीन हैं, यानी बिलीवर्स ऑफ तौहीद। उनके रिलीजियस बुक्स और बिलीव्स जो हैं वो एक छोटे से ग्रुप तक महदूद हैं जिसको उकाल कहते हैं। बाकी लोग उनके आउटवर्ड फॉलोअर्स हैं। अगर हम इनकी डेमोग्राफिक्स और लोकेशंस की बात करें तो स्वेदा सीरिया में ये मोस्टली पॉपुलेटेड हैं। लेबनान में शोफ एले और हस्बिया में के एरियाज़ में पॉपुलेटेड हैं। इसराइल में गोलान हाइट्स के कुछ विलेजेस हैं जहाँ पे इनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन है। दुनिया में इनकी अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो 1 मिलियन के करीब है। इनका पॉलिटिकल रोल लेबनान में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। वलीद जम्बलात नाम जो है वो लेबनीज को आज याद होगा। द्रूज मिलिट्री सर्विस भी करते हैं। वो इसराइल के लॉयल सिटीजन्स हैं और उनका आईडीएफ में पार्टिसिपेशन भी उनको बहुत यूनिक बनाता है। लेकिन ये अचानक से इसराइल ने सीरिया पे अटैक क्यों किया और स्वेदा का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जुलाई 2025 में यानी इसी महीने में स्वेदा में क्लैशेस हुए द्रूज मलेशियस और सुन्नी बदुइन ट्राइब्स के दरमियान। एक द्रूज सिविलियन को किडनैप कर लिया गया और उसके रिटेलिएशन में बहुत सारा वायलेंस हुआ। सीरियन आर्मी भी वहाँ पे इंटरवीन करने की कोशिश करती रही, लेकिन इस इंटरवेंशन को भी द्रूज कबीले की तरफ से हॉस्टाइल समझा गया। और इसराइल की सब में क्या रोल है?
اسرائیل نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ ہمارے پاس دروز ہمارے لوئل سٹیزنز ہیں اور ان کے جو کزنس ہیں وہ پرابلم میں ہیں، تو اس لیے ہم ان کی ہیلپ کریں گے۔ اسی اسنا میں پرائم منسٹر نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا دروز کمیونٹی کے ساتھ کنویننٹ آف بلڈ ہے، اگر ان پہ حملہ ہوگا تو اسرائیل خاموش نہیں رہے گا۔ اس لیے انہوں نے سدرن سیریا کو ڈی میلیٹرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے، لیکن ان کے کچھ اسٹریٹجک مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ گولان ہائٹس کے پاس سیکیورٹی بفر کریٹ کرنا، ایران اور ایکسٹریمسٹ ملیشیاز کو دور رکھنا، جو کہ اسرائیل کے مطابق ایکسٹریمسٹ ہیں، اسرائیلی دروز کمیونٹی کو شو کرنا کہ ان کا اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس سب انسیڈنٹ میں 500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس پہ سیرین گورنمنٹ کا بھی ریئیکشن ہے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں۔ سیرین انٹرم پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ اسرائیل کا ایئر اسٹرائک ایک ڈائریکٹ سوورینٹی کی وائلیشن ہے۔ ہم مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں گے، مگر اسرائیل کے انٹرفیئرنس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ گورنمنٹ نے دروز لیڈرز کو سویدا میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دیا ہے تاکہ اس قسم کے کیوس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ سیرین دروز کا اپنا اپینین ہے کہ ہمیں اسرائیل کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ دروز کمیونٹی جو اسرائیل میں رہتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے، اور انہوں نے بارڈر کراس کر کے اپنے جو کزنس دروز کمیونٹی سیریا میں ہے اس کی ہیلپ بھی کی ہے۔ اگر ہم بین الاقوامی رسپانس کی بات کریں تو ٹرکی، ایجپٹ، لبنان اور سیریا سب نے اسرائیل کی اس ایگریشن کو کنڈیم کیا ہے اور یو ایس سے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اس میں میڈیٹ کریں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن کہ دروز ہیں کون، ان کا ریلیجن کی بنیاد کہاں سے آتی ہے، اور وہ اچانک سرفیس پہ آئے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے ان کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اور یہ جب سے جولائی میں یہ کیوس شروع ہوا ہے اور اسرائیل کی ایئر اسٹرائک شروع ہوئی ہیں، تب سے مجھے تھوڑا بہت ریسرچ کرنے سے پتہ لگا ہے کہ دروز کمیونٹی کیا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی رپورٹ کی طرف، اور وہ ہے موسیٰ مانیکا کی گرفتاری اور ایلیٹ اس کلچر میں کس طرح سے وائلیٹ کر رہی ہے لوگوں کے رائٹس کو۔ موسیٰ مانیکا جو کہ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کے بیٹے ہیں، ان کو پچھلے دنوں میڈیا میں جب اس رپورٹ کو دیکھ رہا تھا تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کے بیٹے نے اپنے ملازم پہ گولی چلائی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تو وہ ہی از ناٹ جسٹ بشرا بی بی سن، ہی از خاور مانیکا سن ایز ویل۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ایک خاص اینگل دیا جا رہا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ جس میں بشرا بی بی کے بیٹے کے طور پہ اسے متعارف کرایا جا رہا ہے، جبکہ خاور مانیکا بھی لائم لائٹ میں رہ چکے ہیں اور میڈیا کی خبروں کی زینت بن چکے ہیں جب عدت کیس چل رہا تھا۔ تو جہاں پہ ہر جگہ پہ آپ والد کا ریفرنس دیتے ہیں، کسی کا بھی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، تو وہ مجرم کے والد کا ساتھ نام آتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم بشرا بی بی کو بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اینی وے، وہ چاہے بشرا بی بی کا بیٹا ہے اور خاور مانیکا کا بیٹا ہے، اس نے جو کیا ایسا بہت ہوا ہے۔ شاہ رخ جتوئی کیس بھی ہے اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں کہ جس میں یہ جو ایلیٹ کے بچے ہیں یہ اسلحے کے نمائش کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے جب کیجوالٹیز ہوتی ہیں تو اس کے بعد صلح بھی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کا ڈراپ سین کچھ اسی قسم کا ہوگا کہ اینڈ پہ وہ کہیں گے کہ صلح کر لی ہے جی، وہ بس غلطی سے فائر ہو گیا تھا، اس کو لگ گیا، لیکن ہم نے صلح کر لیا اور وہ بچ جائے گا، اور پریٹی مچ یہی ہوتا آ رہا ہے۔ میرا خیال میں اس میں پٹیشنر جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہونا چاہیے تاکہ جو بھی اس قسم کے جرم کرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملی۔ اب ہم اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ کلات بس ٹریجڈی میں ان کے جو اس میں جو 3 شہداء تھے، جن میں سے 2 کا تعلق صابری قوال جو پارٹی ہے اس سے تھا، ان کا اور ایک اور شہید کا آج کراچی میں جنازے پڑے گئے ہیں۔ 13 لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ بلوچستان میں جو جتنی بھی انسرجنٹس ہیں ان کو ان کا سر
کچلنا بہت ضروری ہے، اور اس میں ہم سب جو ہیں وہ اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بلوچستان کو اس کے حقوق دینا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ بلوچستان میں یہ جتنے بھی انسرجنسیز ہیں ان کے سمپتھائزر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ راولپنڈی میں فلڈز تو آئے، لیکن آرمی نے بہت ہی کمال قسم کے ریسکیو آپریشنز کیے، ادھر ہیلی کاپٹرس ور آل اوور دا پلیس، اور وہ لوگوں کو بچاتے رہے۔ ادھر ایک خاتون کا کہنا تھا کہ لگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک ہیلی کاپٹر آیا جیسے کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر آیا۔ تو آرمی کا ہمیشہ سے جب بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں، کیٹاسٹرافیز آئی ہیں، آرمی کا ہمیشہ سے رول بہت ایکٹیو رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنی عوام کی مدد کی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ہماری، اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی جو ہیڈ ہے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں، تو وہاں پہ بھی جب جنرلز اس کو موسٹلی ہیڈ کرتے آ رہے ہیں ہسٹوریکلی بھی، تو اس کو اتنا فعال بنانا چاہیے کہ آرمی کی ہمیں ان معاملات میں ضرورت نہ پڑے، ان کے اپنے ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے، ان کی اپنی فورسز ہونی چاہیے جو کہ ایسے جب حالات ہوں تو مدد کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کا ایکٹیو ہونا بھی، دوسرے اداروں کا بھی ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف ایک ادارے کی بنیاد پہ یہ ملک جیسے چل رہا ہے، اور وہ آرمی ہے، تو آرمی کو بھی چاہیے کہ باقی اداروں کو بھی پھلنے پھولنے دیں، اور باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں، اور ہر چیز پہ آرمی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پی اے ایف کا ایگزیبیشن آف لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایئر کرافٹس اور سکلز کا۔ اس میں جو بہت زیادہ سراہا گیا وہ IL-78 MP ہے، جو کہ ٹینکس کیریئر ہے، اس کو بہت پسند کیا گیا، اس کی ایگل شیپ کو بہت پسند کیا گیا، اور وہ واقعی ایک روب والا جہاز لگا، تو اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، اس نے میلہ لوٹ لیا تھا۔ اور جیٹ تھنڈر جو ہیں 17 تھنڈر، انہوں نے بھی کمال اپنا ایگزیبیشن کیا، پائلٹس نے اپنے سکل کا اظہار کیا۔ تو رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو میں پاکستان نے اگین پاکستان ایئر فورس نے اپنا جو لوہا ہے وہ منوایا۔ اب آگے بات کرتے ہیں ایک نیوز جو کہ دل کو تکلیف دے رہی ہے، وہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کپاس کی درآمدات مقامی پیداوار سے بڑھ گئی۔ مالی سال 2025 کے دوران 4.24 ارب ڈالر مالیت کی کپاس اور اس سے متعلقہ مصنوعات درآمد کی گئیں، which is ridiculous۔ کپاس میں we were used to be number 2 in the world۔ تو یہ اب اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے، ہمیں ایگریکلچر میں بہت ساری ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، ایگریکلچر واز ڈوئنگ پریٹی فائن، ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی 3 میجر کراپس میں، لیکن وہ نیچے جا رہی ہے۔ شوگر کا آلریڈی سکینڈل ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے ویلاگ میں، تو اب کپاس کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور کپاس کی پیداوار سے 60% زیادہ جو ہے ہم نے امپورٹ کر لیا ہے کپاس یا کپاس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس، تو وچ از ناٹ گریٹ۔ اور یہ دنیا نیوز یعنی روزنامہ دنیا سے میں نے یہ نیوز لی ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ جمشید دستی صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کسی اچھے کام کی امید نہیں ہے، وہ کنٹینیوسلی کنٹروورشل ہیں جب سے الیکشن ہوئے ہیں۔ الیکشن کے بعد فارم 45 اور فارم 47 کا جو رولا پڑا ہے، اس کے بعد سے وہ کنٹروورشل ہیں، اور اب انہوں نے جمشید دستی صاحب جو کہ ایک الیکٹڈ ممبر تھے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور کہا ہے کہ جو انہوں نے شک استعمال کیا ہے، آئی تھنک 62 سم تھنگ کر کے شک ہے، اس کے مطابق ہی از ناٹ این آنیسٹ پرسن۔ تو یہ چیز جو ہے یہ عدالت ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ الیکشن کمیشن جو عدالت کے فیصلے پہ ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے۔ تو وداؤٹ گیٹنگ دا کیس ان ٹو دا کورٹس اور اس پہ آرڈر لیتے اور پھر اگر امپلیمنٹ کرتے تو اٹ وڈ ہیو میڈ سینس، لیکن انہوں نے خود سے ہی الزام لگایا، خود سے ہی اس کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کر دیا۔ اب ہم اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک انکریجنگ خبر ہے۔
کہ ایف پی آر کے جو ٹیکس پیئرس ہیں اور اس میں جو فائلرس ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. آج ہم ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ہمارے پاس اراؤنڈ 8 ملین وچ از اسٹل a very small number considering the volume of population that we have in this country. تو اسٹل لیکن چلو بڑے فائلرز بڑے اس کا مزید طریقہ یہ ہے کہ آپ عوام کو یہ اویئرنیس دیں کہ فائلر بننے کے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں. تو ان کو انکریجمنٹ ہوگی کہ وہ فائلرز بنیں اور اس میں کرپشن جو ہے جو ہمارے اداروں میں ہے کرپشن ایلیمنیٹ ہو جائے تو وہ پیسہ جو کرپشن میں ڈفرینٹ اداروں کے اہلکار لیتے ہیں وہی پیسہ لوگ ٹیکس دینے میں فخر محسوس کریں اور وہ خوشی سے وہ دیں ٹیکس اپنی گورنمنٹ کو. تو اس کو اگر دیکھا جائے اگر اپنے اداروں کو ریگولیٹ کریں اور عوام کو اویئرنیس دیں کہ فائلر بننے کے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو اس سے یہ نمبر جو ہے وہ ریپڈلی انکریز کرے گا اور انشاءاللہ there would be a time کہ most of our population would be filer. اب ہم آتے ہیں اپنی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نیوز. ایک چھوٹی سی نیوز ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب اسمبلی کی پرائرٹیز ہیں کیا. ابھی ریسنٹلی ایک ریزولوشن سبمٹ ہوا ہے جس میں پنجاب اسمبلی ٹو بین اسٹائلنگ آف بیئرڈس یعنی داڑھی کو ڈفرینٹ طریقوں سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے میری داڑھی ایسی دکھے یا جس طرح بھی چاہتا ہے اٹ کوڈ بی کارٹونش اور واٹ ایور لیکن وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو کیسے بناتا ہے. تو یہ کیا آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے لا میکرز کی ایسی پرائرٹیز ہونی چاہیے جب پاکستان میں اتنے سارے مسائل ہیں. اس وقت پنجاب میں 144 لگی ہوئی ہے اور کیا کہتے ہیں بارشوں کا ایک عذاب نازل ہوا ہوا ہے اور پنجاب میں لا میکرز جو ہیں وہ بیئرڈ کی سٹائلنگ پہ قانون پاس کر رہے ہیں وچ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو یور اون لکس. آپ کیسا دکھنا چاہتے ہیں یہ میری مرضی ہے لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ ریزولوشن کیوں سبمٹ ہوا ہے اور میرا خیال ہے ان کا مقصد ہوگا کہ داڑھی کیونکہ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ریلیجن کے ساتھ اسلام کے ساتھ تو داڑھی کا مذاق نہ اڑایا جائے اس طرح سے ایسوسیٹ کیا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی مذاق اڑاتا ہے. نارملی پاکستان میں جس طرح لوگ چاہتے ہیں اس طرح سے اپنے فیشل جو بھی فیچرز ہیں اس میں بیئرڈ ہے تو اس کو اپنے مطابق کرتے ہیں. کل کو ہیئر کٹ پہ پابندی لگ جائے گی اور پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزوں پہ پابندی لگ جائے گی. سو اٹس انڈیویجولز اون چوائس کہ اس کی بیئرڈ کیسی دکھنی چاہیے. تو یہ تھا آج کا راؤنڈ اپ. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویلاگ انفارمیٹیو اور پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ اس ویلاگ کو دیکھنے کا. پاکستان اپڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں کمنٹس میں. خود دل میں نہیں سوچنا اور کرٹیسائز کرنا کہ یہ کیسی فضول باتیں کر رہا ہے. اگر میں کوئی فضول بات کر رہا ہوں تو کمنٹس میں آ کے بتائیں. وی آر اوپن ٹو آل سورٹس آف کرٹیسزم. تھینک یو سو مچ. چلتا ہوں اب. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.